Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills, and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge, or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons, and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books. Discover the true essence of jihad in Islam with our enlightening course, What is Jihad in Islam?, presented by the esteemed scholar Dr. Shehzad Salim. The course dives deep into the core principles and ethical boundaries of jihad, unraveling its historical significance and spiritual dimensions. Join us as we explore 10 comprehensive modules covering everything from the permission for jihad and its obligations, to the ethical limits and ultimate goals. Understand the divine support, the treatment of captives, and the handling of spoils of war, all through the lens of Islamic teachings. Whether you're a student, researcher, or someone keen on deepening your knowledge, this course offers invaluable insights, dispelling myths and providing a balanced perspective on this crucial topic. Enroll now and embark on a journey to uncover the profound wisdom and nuanced understanding of jihad in Islam. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session's episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23-question series. Sponsor now. gomdi.org/sponsor.
Ask Ghamdi Live. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills, and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge, or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, ghamdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at ghamdi.org/books. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 100 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے قصہ ذوالقرنین خاتمے کو پہنچا۔ اس کا خاتمہ یاجوج ماجوج کے ذکر پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو نشانیاں یا اس کے آثار اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک اہم نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں اس کی تفصیلات عرض کر دی تھی۔ اب یہ اسی کو بنیاد بنا کر قرآن نے خاتمہ سورہ میں لوگوں کو قیامت کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن کا اصل موضوع انذار قیامت ہی ہے، لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں خبردار کرنا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، تمہاری موت کے بعد انتظار کا مرحلہ بھی دن دو دن کا مرحلہ محسوس ہوگا، پھر ہم اسی زمین و آسمان کو اٹھائیں گے اور ایک سامان تعمیر کی طرح استعمال کرتے ہوئے نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے۔ اس وقت وہ دنیا وجود میں آئے گی جس میں لوگ حساب کتاب سے گزریں گے، یہاں تک کہ پھر ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب آخری مراحل میں یاجوج و ماجوج کی یورش عالمی سطح پر ہو رہی ہوگی اور اسی کے اندر سے سور پھونک دیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اور سور پھونکا جائے گا فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا، اور اس طرح ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اور وہ بھی اپنی قبروں سے نکل کر میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جو صدیوں سے قبروں ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح سب لوگوں کے لیے ایک محشر برپا ہو جائے گا۔ اس وقت ارشاد ہوا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے۔ کون سے منکر؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سن نہیں سکتے، یعنی انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ ان کو فطرت کی آواز آئی تو اس کا بھی انہوں نے گلا دبا دیا۔ ان کو صالحین نے، مجددین نے، شہداء نے متنبہ کرنا چاہا، ان کی بات بھی انہوں نے نہیں سنی۔ ان کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، وہ اس کے بعد بھی انکار ہی پر جمے رہے۔ اس طرح کے منکر ہیں جن کو دوزخ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انجام بیان کیا ہے اس کے کم و بیش سب پہلو اجمال کے ساتھ واضح کر دیے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کی ابتدا اسی دنیا سے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے
کہ جن قوموں یا جماعتوں کی طرف اللہ کے رسول براہ راست دعوت دینے کے لیے آئے، ان کا فیصلہ ہم اسی دنیا میں کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے محشر کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس دنیا میں ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ ان کے رسولوں کی آمد کے بعد دنیا میں ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ادنا ظلم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے مرنے کے بعد بھی ایک عذاب و ثواب کی کیفیت جاری رہتی ہے، جس کو برزخ کے عذاب سے یا برزخ کے ثواب سے یا قبر کے عذاب وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر فرمایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں بھی ان کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی زد میں آ گئے، لہٰذا یردون الی اشد العذاب، وہ برزخ سے نکلیں گے اور ایک سخت تر عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب بھی ہوگا، وہ قبروں میں سوئے رہیں گے یہاں تک کہ اٹھیں، اپنی میزان دیکھیں، ہر چیز کو تولا جائے، اور اس میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ ثقلت موازینہ، ان کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں، ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں، اور گاہے ایمان کے منافی کچھ کام بھی ہو گئے ہیں، انحرافات بھی ہوئے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ کامیاب قرار پا جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ اسی طرح مقابل میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ حساب کتاب میں پورے نہیں اتر سکے اور ان کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس میں پھر آگے دو طرح کی تقسیم ہو سکتی ہے اور روایتوں میں اس کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، یعنی ایسا کوئی جرم ان سے سرزد نہیں ہوا جس کی سزا ابدی جہنم ہو، ہمیشہ کی جہنم ہو۔ وہ سزا تو پائیں گے لیکن بہرحال متوقع ہوں گے کہ ان کا پروردگار کسی بھی وقت رحم فرما کے ان کو معاف کر دے، یعنی وہاں بھی ان کے لیے رجوع کا، اللہ سے معافی طلب کرنے کا موقع ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ابدی جہنم کی سزا کا ان کو مستحق بنا دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر شفاعت وغیرہ کی روایتیں آتی ہیں۔ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ دوزخ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو قرآن میں بالعموم وہ لوگ زیر بحث ہوتے ہیں جن کے بارے میں دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا ہے، جنہوں نے آخری درجے میں حق کا انکار کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے کانوں پر پردے ڈالے رکھے ہیں، جو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اگر ان کی طرف پیغمبر بھی آئے ہیں تو انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ زیادہ تر وہ لوگ زیر بحث ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پیغمبروں کی یاد دہانی کے باوجود پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سن نہیں سکتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت دے کر بھیجا ہے کہ وہ اگر عقل سے کام لے، عقل پر پردہ نہ پڑنے دے، عقل کو جذبات اور خواہشات سے مغلوب نہ ہونے دے، تو وہی کافی ہے کہ وہ اسے حق تک لے جائے۔ لیکن اگر یہ سعادت نہ حاصل ہو اور صرف اتنی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لے کہ صحیح بات کو سنوں گا، صحیح بات کے جواب دینے کی کوشش نہیں کروں گا، جب کوئی بات میرے سامنے آئے گی تو میں میرٹ پر اس کا جائزہ لوں گا،
بربنائے استدلال اس کو قبول کروں گا یا رد کروں گا، تو اس سے وہ حقیقی سمع وجود میں آ جاتی ہے، جس کا پھر قرآن مجید نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کو وہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ دوزخ پہ بھیج دیے جائیں گے، وہاں کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا یا کم سے کم کان لگا کے صحیح بات کو سنا ہوتا تو آج یہاں نہ پہنچتے۔ اسی کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یعنی عقل سے کام لینا تو بڑی بات تھی، یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو پھر جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہے کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں؟ دنیا میں انسان انکار بھی کرتا ہے، سرکشی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اقرار کے ساتھ اپنی بدبختی کا سامان بعض اوقات اس طرح بھی کر لیتا ہے کہ یہ فلاں ہیں اور ان کو بڑی حیثیت حاصل ہے اور ان کو بہت اختیار دیا گیا ہے اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ مجھے بچا لیں گے۔ اس طرح گویا شفاعت باطل کا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے۔ شفاعت جب شفاعت حق ہوتی ہے تو اس کے حدود ہیں، شرائط ہیں، وہ کن لوگوں کو میسر ہو سکتی ہے وہ قرآن سے بھی واضح ہے اور روایتوں سے بھی واضح ہے، لیکن یہ لوگ شفاعت باطل کے عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ خیال کرتے ہیں، چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے کارساز بنا لیں کہ فیصلے کے دن وہ ان کی سفارش سے اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑا سکے۔ وہ اس عقیدے کو اپنی بنیاد بنا لیتے اور اسی پر بھروسہ کر کے جیتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں تنبیہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو رشوت دیتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں بچا لے گا اور فلاں کا دامن پکڑ لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا ان منکرین نے یہ خیال کر رکھا ہے دامن پکڑنا ہے تو میرا پکڑنا ہے، توقع رکھنی ہے تو مجھ سے رکھنی ہے، میں ان کا پروردگار ہوں، اگر کسی کو عفو درگزر بھی میری طرف سے حاصل ہونا ہے تو میری ہی طرف سے حاصل ہونا ہے۔ چنانچہ قرآن سے بھی واضح ہے اور روایتوں سے بھی واضح ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ وہاں کوئی زبان کھول سکے گا، کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی معلم، کوئی پیغمبر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اپنے طور پر کوئی بات کہہ دے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی جا سکتی ہے، وہ جس کو چاہے گا اذن دے گا، اور جب اذن دے گا تو کوئی بے انصافی نہیں کرے گا، بلاگ انصاف ہی کا ظہور ہوگا۔ البتہ انصاف سے نیچے عفو درگزر کے، معافی کے بہت سے مواقع ہیں، وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کوئی کارسازی نہیں کر سکے گا، یہ محض خوش فہمی ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ اب سورہ کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ دنیا عمل کی جگہ تھی، یہاں عمل ہی کا دفتر تیار ہو رہا تھا۔ اس عمل میں کامیابی اور فائز المرامی کے مقامات بھی تھے اور خسارے کا سودا بھی تھا۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ خسارے میں تو بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ تلافی اور ازالے کے امکانات بھی ہوں گے، کیونکہ ان کا مجموعی رویہ اچھا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑھ کر کون ہے کہ جن کے لیے ازالے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا؟
ان کا خسارہ ابدی خسارہ بن جائے گا۔ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں عقارت ہو، یعنی دنیا کی زندگی ہی ان کی ابتدا ہوئی، وہی انتہا ہوئی، وہی ان کی منزل بن گئی، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، اسی کی تگ و دو میں اپنے شب و روز صرف کر دیے، کوئی اور چیز ان کے لیے سرے سے اہم رہی نہیں۔ آخرت کے صحیح تصور کے ساتھ جینا، اس دنیا ہی میں جینا ہے، اور اس دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اس میں اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھرپور تگ و دو بھی کرنی ہے، لیکن آخرت کی منزل کو سامنے رکھ کر کرنی ہے۔ اس دنیا میں ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ میں کہیں اپنی آخرت کی راہ کھوٹی تو نہیں کر رہا۔ یہ بندہ مومن کا جینا ہے، وہ بھی دنیا ہی میں جیتا ہے اور دنیا ہی میں سعی و جہد کرتا ہے، دنیا کی زینتیں بھی حاصل کرتا ہے، دنیا کی کامیابیوں کو بھی ہدف بناتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کی قیمت پر نہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہاں رہیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے، آگے کچھ نہیں ہے، یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی اپنے عمل سے یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ ان کا ہدف، ان کا نصب العین، ان کی زندگی، ان کا مرنا اور جینا سب دنیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے بارے میں بھی بالکل واضح ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، ان کی زندگی یہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کا حساب بالکل بے باک کر دیتا ہوں، یعنی جتنی جد و جہد اور جتنے خیر کے وہ مستحق ہیں وہ سب میں اسی دنیا میں دے دیتا ہوں، لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں اٹھ کر مجھ سے کچھ نہ مانگے، ان کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جنہوں نے اپنا نصب العین اس چیز کو بنایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا تو نے دی ہے، ہمارے لیے اس میں بھی خیر پیدا کر، اور یہ دنیا کہیں ہمارے لیے آخرت کی محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے، ہم آخرت کا بھی خیر چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب اور کامران ہوں گے۔ یہاں وہ پہلے لوگ زیر بحث ہیں، پہلی جماعت، وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں عقارت ہو گئی۔ اصل الفاظ ہیں الذین ضل سعیہم، یعنی دائیں بائیں کوئی چیز بھی ان کے التفات کا موضوع نہیں بن سکی، نہ پیغمبر، نہ دعوت، نہ آخرت، نہ اس کی کامیابی، نہ اس کے لیے تیاری، نہ اپنے نفس کا تزکیہ، دنیا کی زندگی کو ہدف بنا کے جیتے رہے، وہی ان کا نصب العین تھی۔ تو گویا اس دنیا میں ان کی ساری سعی عقارت ہو گئی، کیونکہ جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنی سعی کا کوئی نتیجہ ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہوتے کہ چلیے کچھ قبری میں کام آ جائے گی، وہ سب یہیں رہ گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ خسارے میں رہیں گے وہ یہ لوگ ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی انہیں کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا، انہیں کوئی تردد بھی نہیں تھا، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ احمق ہیں جنہیں کبھی آخرت یاد آ جاتی ہے، کبھی قیامت یاد آ جاتی ہے، کبھی جنت یاد آ جاتی ہے، کبھی دوزخ یاد آ جاتی ہے، یہ احمق ہے۔ ہم لوگ تو بہت اچھا فیصلہ کر کے اور صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ یعنی جب انہیں توجہ دلائی گئی یا کبھی یہ چیز زیر بحث آ گئی تو انہوں نے نہ اللہ کی آیات کو دیکھنے، سمجھنے، سوچنے اور جاننے کی کوشش کی، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا کوئی تصور اپنے قریب پھٹکنے دیا، بلکہ انکار کیا۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے بعد بھی ظاہر ہے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے دائیات رکھے ہیں، وہ آخرت کو نہ مانے تب بھی خیر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے باطن میں ایسی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو بلکہ دنیا ہی کو ہدف بنا لیا جائے تو زیادہ خیر کی طرف بعض اوقات متوجہ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ حبطت اعمالہم، نہیں، آخرت اگر پیش نظر نہیں رہی، مقصود نہیں رہی، تو ان کے تمام اعمال بس یہیں ختم ہو۔ فحبطت اعمالہم، انہوں نے دنیا کو ہدف بنایا، جو پانا تھا دنیا میں پا لیا، وہاں کوئی توقع نہ کریں۔ کیوں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی ان کے اچھے اعمال بھی وہاں بالکل بے وزن ہو کر رہ جائیں گے، اس کی ذات باری کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بات شروع کہاں سے کی تھی؟ الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اپنی تمام سعی و جہد کا موضوع بنا لیا، اور پھر یہی خیال کیا کہ ہم لوگ تو بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے کوئی برے کام نہیں کیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ضروری تھا کہ تم اس سے اجر کے لیے اپنی سعی و جہد کو صحیح رخ دیتے، صحیح نصب العین اختیار کرتے، وہ تم نے نہیں کیا اور سوچ سمجھ کر نہیں کیا اور صاف صاف انکار کر دیا، تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی، میں نے دنیا میں تمہارا معاملہ چکا دیا، پیچھے مڑ کر دیکھ لو، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، کوئی خیر بھی وہاں، کوئی نیکی بھی ان کی وہاں بظاہر جو نیکی ہے وہ وزن نہیں پا سکے گی۔ معاف کیجیے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، یعنی ان کے لیے قیامت میں اب کچھ نہیں ہے، جو کچھ ان کو اچھا اجر ملنا تھا وہ سب دنیا میں ہم نے بے باک کر دیا، یہاں اب ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر دہرا کے فرمایا کہ کس لیے؟ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، اس لیے اب یہاں مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ دنیا کو انہوں نے اپنا ہدف قرار دیا تھا، اصل کی حیثیت اسی کو دی تھی، ان کا حساب بھی وہیں ہو گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، البتہ جو پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لائے، یعنی دنیا میں انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، وہ بھی بھرپور زندگی جیے، انہوں نے بھی تگ و دو کی، انہوں نے بھی دنیا کی نعمتوں سے اور زینتوں سے فائدہ اٹھایا، وہ سب ہم نے انہی کے لیے پیدا کی تھیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے حقائق کا اعتراف کیا، وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے تقاضے سے اچھے عمل کیے، یعنی ایمان ایک تخم کی طرح آیا، اور پھر جیسے ایک درخت پیدا ہوتا ہے وہ برگ و بار لایا، ایمان کے بیج سے ان کا اچھا عمل پھوٹا۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، یعنی جنت ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، وہ ان کی ضیافت ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،
انہوں نے اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنا ہدف بنایا، اس کو نصب العین بنا کر جیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے تو کیا اکتا نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کی جدت، اس کی ندرت ہر لحظہ ان کا احاطہ کرے گی۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ وہ مطمئن رہیں، خدا کی جنت کوئی اکتا جانے کی چیز نہیں ہے۔ ان کی دلچسپی کے لیے ہر روز وہاں ایک نئی دنیا ہوگی، ہر روز وہاں ایک نئی دنیا ہوگی جس میں ان کے مدارج بھی ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے۔ یعنی وہ کوئی جامد دنیا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی ان کے لیے درجات ہیں، آگے کے مراحل ہیں، اور اس کی نعمتیں بھی جدت ترازیوں کے ساتھ برابر بدلتی رہیں گی۔ وہ جب اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ایک نئے ذائقے، نئے لطف کے ساتھ سامنے ہوں گی۔ اسی کی تصویر کھینچی ہے بقرہ کی ابتدا میں کہ وہاں تو کوئی پھل بھی جب دوسری مرتبہ یعنی وہی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو اگرچہ وہ وہی ہوگا، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ تو کوئی اور چیز آ گئی ہمارے سامنے۔ تو اس طرح کی ندرت، اس طرح کی جدت وہاں ہر چیز میں ہوگی، وہاں کی نعمتیں اس طرح بدلتی رہیں گی۔ اس لیے وہاں اکتانے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن یہ بالکل واضح کر دیا کہ آخرت پر سچے ایمان، آخرت کو نصب العین بنا کر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے گا تو وہی برابر ہوگا، ورنہ سب اعمال بالکل اکارت ہو جائیں گے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آخر میں، بالکل آخر میں فرمایا یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنی اصل بنا لیا اور جب توجہ دلائی گئی تو کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، اور دیکھیے کیا جواب دیا ہے، معجزے طلب کرتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس عذاب کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے، لاؤ دکھاؤ کہیں، وہ کہاں لنگر انداز ہو گیا۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جاتا تو سمندر ختم ہو جاتا۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اور ایک سمندر کیا، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر بھی ملا۔ یعنی نشانیاں تو دائیں بائیں اوپر نیچے اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، تم ان نشانیوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ نشانیاں کیا مانگتے ہو؟ یعنی تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر بصیرت کی نگاہ ہو تو نشانیاں، یہ تو سمندر اس کے لیے روشنائی فراہم کر نہیں سکتے، اور درخت اس کے لیے قلم نہیں فراہم کر سکتے، تو خدا کی نشانیوں کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ کلمات آیا ہے، یہ کلمے کی جمع ہے جس کے معنی بات کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ عجائب قدرت و حکمت ہیں جن کو نشانیاں کہا ہے۔ اس سے مراد وہ عجائب قدرت و حکمت ہیں جن کا مشاہدہ ہم انفس و آفاق میں کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ لفظ کلمات یہاں کس مقصد سے استعمال ہوا ہے، وہ انفس و آفاق میں، ہمارے باطن میں اور اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کے ذکر کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ نہایت خوبصورت خاتمہ ہے سورہ کا۔ فرمایا ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو؟
پیغمبر سے مانگ رہے ہیں نا، ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو، میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نشانیاں مانگنے کے بجائے نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس پر یہ سورہ ختم ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلہ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 519۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور 3 راتوں کی رخصت دی ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تیمم پر قیاس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر پاؤں دھوئے ہیں یعنی وضو کیا ہے اور اس میں پاؤں دھو لیے ہیں اور پھر موزے پہن لیے یا جرابیں پہن لی، تو اب ضروری نہیں ہے کہ موزے یا جرابیں اتاری جائیں۔ جب وضو کیا جائے گا تو باقی اعضاء کو اسی ترتیب سے دھونے کے بعد موزوں پر مسح کر لیا جائے گا، یعنی گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے گا، یہ کافی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم پر قیاس کرتے ہوئے اجازت دی۔ اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اجازت غیر محدود ہے، یعنی آدمی مہینوں یہی کرتا رہے؟ اس میں یہ بتا دیا کہ اگر مقیم ہے تو اس کو 1 دن 1 رات یہ اجازت ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کرے، پھر جرابیں پہن لے، پھر 1 دن 1 رات۔ اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اسے جرابیں یا موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس پر اسی طرح سے وضو کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وضو کر کے جرابیں یا موزے پہنے ہیں اور پھر وہ مسح کر رہا ہے تو اس کا وضو ہر لحاظ سے ہو گیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے جب اس کے بارے میں سوال کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اس لیے اسے قبول کرو خوشی کے ساتھ۔ رخصتوں کے معاملے میں یہی صحیح رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عنایت فرمائی ہے تو اس عنایت کو قبول کرنا چاہیے۔ وعن صفوان ابن اسال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا کنا سفرا لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابہ ولکن من غائط و بول و نوم۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 520 ہے۔ مضمون وہی ہے لیکن اس میں ایک اور وضاحت ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ جب ہم سفر میں ہوں تو ہمیں موزے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 3 دن 3 راتیں ہم ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، وضو ہو جائے گا، لیکن یہ صرف اس صورت میں جب کہ بول و براز کیا ہو یا وضو کے نواقص میں سے کوئی چیز پیش آئی ہو۔ اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے تو پھر نہیں، تو اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ جنابت پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کے کچھ الگ آداب ہیں۔
وعنہ انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 522 ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، وہ اپنے موزوں کے اوپر کے حصے بس ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ غالباً اس بحث میں روایت کہیں بیان ہوئی ہے جب لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نیچے پاؤں پھیرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا علی کے بارے میں بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ اگرچہ کبھی نہیں ہے لیکن اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے غلاظت لگتی ہے، تو اس لیے ہاتھ بھی نیچے ہی پھیرنا چاہیے۔ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، آپ نے اوپر ہی پھیرنے کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے۔ میرے نزدیک یہی بات مطابق عقل بھی ہے۔ یہاں معاملہ کوئی غلاظت دور کرنے کا نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر جرابیں اتارنی ہوں گی، وہ کیسے دور ہو جائے گی؟ یہ علامتی اظہار ہے، اور علامت میں یہ بہت کافی ہے کہ آپ نے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تاکہ یہ احساس رہے کہ ہمیں ان پاؤں کو دھونا بھی ہوتا ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کی یہ تیاری ہے، تو تیاری کا ایک احساس انسان کے ذہن میں قائم رہے۔ یہ ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان صرف ذہن نہیں ہے، وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی بعض الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہدایت بھی دی جاتی ہے، اور عبادات کے معاملے میں بعض بڑی نازک چیزوں کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ اسی کی مثال وہ بھی ہے جب ہوا خارج ہوتی ہے تو ہمیں وضو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس سے کوئی غلاظت نہیں لگ جاتی جسم کو، لیکن احساس پاکیزگی ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس احساس کو قائم رکھنے کے لیے وضو کر لینا چاہیے، اور اسی لیے اس کو لازم کر دیا گیا۔ اب تیمم کا باب شروع ہو رہا ہے۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 526 ہے۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں یعنی میری امت کو، ہم مسلمانوں کو جو رسالت مآب پر ایمان لا کے اس دین میں داخل ہوئے ہیں، 3 باتوں میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ وہ 3 باتیں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ہمیں جس طرح صف باندھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، مسجدوں میں جس طریقے سے ہم صف بندی کرتے ہیں، اس میں ہم ملائکہ سے مشابہ ہو گئے۔ ملائکہ بھی اسی طریقے سے اللہ کی تسبیح و تقدیس صف بندی کر کے کرتے ہیں۔ باقی امتوں کو اس طرح پابند نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہمارے ہاں نماز میں اسی طرح صفیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور جب کبھی کوئی بڑا مجمع ہو تو بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پوری قوم، پورا شہر، پوری جماعت سب باندھ کر اللہ پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئی۔ تو اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سجدے میں جا رہے ہیں، سب رکوع میں جا رہے ہیں، سب قیام میں کھڑے ہیں، تو ایک بڑا دل نواز منظر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ملائکہ سے مشابہت ہے۔ دوسری یہ کہ ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ معبد میں جا کر ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی، بنی اسرائیل کو اسی کا پابند کیا گیا تھا، یعنی وہ کسی استرار ہی میں گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور پھر یہ کہ معبد کے لیے بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جاتی تھی۔ ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے، جہاں مسجد بنانا چاہیں مسجد بنا لیں، جہاں مصلی بنانا چاہیں مصلی بنا لیں، جہاں سجدہ ریز ہونا چاہے سجدہ ریز، تو ساری زمین مسجد قرار دے دی گئی۔ اور تیسری یہ کہ ہمارے لیے مٹی کو پاکیزہ قرار دے کر اگر پانی نہ ہو تو اجازت دے دی گئی کہ تیمم کر لیا کر۔ تو یہ رخصتیں ہیں،
या अल्लाह ताला ने कुछ वुसअत फरमाई है कि अब क़यामत तक के लिए पैगंबरों की बराह रास्त हिदायत लोगों को हासिल नहीं होगी। चुनाचे लोग जिस तरह की तमद्दुनी सूरत हाल से दोचार होंगे, जैसे कदीम ज़माने की बजाय नई दुनियाएं, नई तहजीबें, नए शहर आएंगे, उसमें उनके लिए कोई रुकावट पैदा ना हो। तो ये सहूलतें भी फराहम की गई हैं और इस तरह इन मामलात में हमें फजीलत भी दी गई है। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 10 मिनट का वक्फा। Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books. Discover the true essence of jihad in Islam with our enlightening course, What is Jihad in Islam? Presented by the esteemed scholar Dr. Shehzad Salim. The course dives deep into the core principles and ethical boundaries of jihad, unraveling its historical significance and spiritual dimensions. Join us as we explore 10 comprehensive modules covering everything from the permission for jihad and its obligations, to the ethical limits and ultimate goals. Understand the divine support, the treatment of captives, and the handling of spoils of war, all through the lens of Islamic teachings. Whether you're a student, researcher, or someone keen on deepening your knowledge, this course offers invaluable insights, dispelling myths and providing a balanced perspective on this crucial topic.
Enroll now and embark on a journey to uncover the profound wisdom and nuanced understanding of jihad in Islam. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session's episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. Gomdi.org/sponsor. Ask Gomdi Live. Ask Gomdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gomdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gomdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org, unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر اور پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی، حال اور مستقبل، جماعت وجود پذیر کیسے ہوئی تھی، وہ کیا اہداف تھے جو اس کے بڑوں نے مقرر کیے تھے، خود اس طرح کی تحریکیں کن مراحل سے موجودہ دور میں گزری ہیں اور ان کی افادیت اور مستقبل کیا ہے۔ غامدی صاحب سے ایک بہت بڑے اہم تاریخی موضوع پر ہم نے استفادے کا آغاز کیا تھا اور مقصود اس میں یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں اور وہ لوگ جو اللہ کی دین کی نصرت، تائید اور اس کے فروغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بالعموم اس طرح کی تنظیموں جماعتوں میں پوری زندگی جدوجہد اور کاوش اور صحیح کے باوجود وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ غام صاحب اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا غام صاحب، آپ نے وہ بتایا تھا کہ دنیا کا عرف کیا ہے، سیاسی منظرنامہ کیا ہے، عالمی سٹیج پہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں، جس موقع پر کیا وہ محرومی ہے جس سے ایک سوچ اٹھتی ہے، اور مولانا ابوالعلا مودودی صاحب علیہ رحمہ نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کے فروغ کے لیے کام شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں کہ وہ کام تھا کیا، اس کا اپنا نقشہ انہوں نے کیسے بنایا اور دین اسلام کو سامنے رکھ کے اس کام کے استدلال میں وہ کون کون سے نئے پہلو ہیں جو وہ لے کر آئے، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں۔ خود ان سے پہلے بھی برِ صغیر میں کچھ بڑے نام موجود ہیں، شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو حکومت الہیہ کا تصور ہے، زمین پہ خدا کے نظام کی بات ہے، اس کا بیج انہوں نے ڈالا تھا، پھر کرتے کرتے مولانا ابوالکلام آزاد تک بات پہنچی اور ان کے حکومت الہی کا ایک پورا مربوط تصور سامنے آیا۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ جو ہیں، یہ بات تو آپ نے بتائی کہ مسلمان انحطاط کو پہنچ گئے تھے، وہاں سے بات اٹھی، لیکن پیچھے بھی تو ایک تحریک کا پس منظر موجود ہے، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کم و بیش مولانا کرتے ہیں، تو کیا مولانا ان سے بھی مہمیز لیتے ہیں، وہاں سے بھی استفادہ کرتے ہیں چیزوں کا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین پہ بہت سی چیزیں ایسی زیر بحث ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ پیدا ہی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بڑی سلطنت پیدا ہو گئی۔ وہ سلطنت بھی اپنی ایک غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دینی فکر میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ مسلمانوں کی اگر کوئی مملکت ہے تو اس کے حدود کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اگر اس پر کوئی چڑھ دوڑتا ہے تو اس میں ہمارے دینی فرائض کیا ہیں۔ یہ بحث رہی ہے کہ ہم جب کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کیا یہ ایک عقلی تقاضا ہے یا دین نے اس کو واجب کیا ہے۔ بہت سے معاملات میں ہمیں وہ رہنمائی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم اپنے اجتماعی معاملات کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی بحثیں ابن تیمیہ کے ہاں موجود ہیں، شاہ ولی اللہ کے ہاں موجود ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ تو اس کو ایک باقاعدہ فلسفے کے طریقے پر بیان کرتے ہیں، جس میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں سے ہوتی ہے، اور پھر اتفاقات کے مرحلے میں جا کر کیا تصویر بنتی ہے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے پس منظر میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ تعبیر کی صورت دی ہے۔ یعنی باقاعدہ تعبیر کی صورت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایات یا مباحث الگ الگ موجود تھے ان کو پورے دین کے اندر رکھ کر اس کا ایک تصور لوگوں کو بتایا ہے۔ اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، یہ معلوم کیا جائے گا کہ ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے، پھر جتنے احکام ہیں ان کا ربط پیدا کیا جائے گا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اس سے ان کا فکر دین کی ایک تعبیر بن گیا ہے، اور اس تعبیر کے پھر کچھ نتائج ہیں، اور ان نتائج کے لحاظ سے بعض چیزیں واجب ہو جاتی ہیں مجھ پر، آپ پر۔ یہ سب اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے اگر ان کے زاویے سے دیکھیں تو ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ گویا انہوں نے یہ صورت دے دی اور لوگ اس کو اس لحاظ سے پیش بھی کرتے ہیں۔ اس سے مجھے اختلاف ہے، آپ کو اختلاف ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ سب چیزیں پہلے بزرگوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ان پر جب تنقید کی گئی اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں کچھ تجاوز ہوا ہے، تو بالعموم جو تصنیفات سامنے آئیں ان میں تجزیہ کر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں بات تو ابن تیمیہ اس طرح بیان کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں، دوسرے اکابر اس کو یہ اہمیت دیتے ہیں، یہ اقامت دین کی اصطلاح فلاں جگہ استعمال ہوئی ہے، فلاں جگہ استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ ان کو منتشر صورت میں دیکھیں تو لوگوں کے ہاں موجود ہیں، اہل علم کے ہاں موجود ہیں۔ ہم بھی یہ ساری تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم جہاد پر گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا
کہ مسلمانوں کی مملکت کے کیا حقوق عائد ہو جاتے ہیں تو اس پر گفتگو نہیں کریں گے. کیا مسلمانوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، خاص طور پر اجتماعی زندگی میں ان پہ گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ سب چیزیں اپنے اپنے زاویہ نظر سے ہر مدرسہ فکر میں زیر بحث ہیں. اور بعض لوگ تو اس بات کو بالکل درست بیان کرتے ہیں کہ سلفی تعبیر میں ان میں سے بعض چیزیں بہت زیادہ حدود سے بڑی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان کو ایک باقاعدہ فلسفے کی صورت دینا، ان کو ایک تعبیر کی صورت دینا، ان کو ایسے ایک دوسرے سے ربط و نظام کے ساتھ متعلق کر کے ایک پورا نظم آپ کے سامنے پیش کر دینا، میرے نزدیک بھی ان کا یہ ایک بڑا کام ہے. میں اگرچہ اس کی ابتدا سے انتہا تک اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. یہ نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب، اس پس منظر میں کہ مسلمان دنیا کے اسٹیج پہ ناکام ہو چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں، محرومی ہے، ایک صاحب علم، ایک بڑا مفکر اٹھا ہے اور پوری دنیا میں یہ جملے کی میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں. اس کے اولین مخاطبین صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر طبقہ اور ہر شعبے کے لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف جس نظام میں ہماری نجات ہے، اور وہ نظام ہے حکومت الہیہ کا نظام، یا ایسا نظام کہ جس میں صالحین کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہو. ہم سب یہ بتائیے گا کہ ایک ذرا جو جوہری فرق ہمیں تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے مولانا ابوالعلا نے جب اس کو ایک پوری تعبیر دی ہے کہ پہلے تو لوگ گفتگو کر رہے ہیں مسلمانوں سے اور باقی لوگ ان کے یا تو مخالفین ہیں. مولانا نے جو بات کا آغاز کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود تھے، وہ صرف ابتدا میں اولین مخاطبین مسلمانوں کو نہیں بناتے، بلکہ ان کی پوری جو اورینٹیشن ہے وہ انسانیت کی طرف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑا سا فرق پیدا کیا ہے انہوں نے اپنی تحریک کے آغاز میں؟ بہت بڑا فرق ہے، اور میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کے نزدیک مسلمان جو کچھ کر چکے ہیں وہ تو اب تاریخ بن چکا ہے، اور مسلمان قومی حیثیت سے ان کے خیال کے مطابق اپنا مقصد بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں. ان کا ایک مضمون ہے غالباً مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش نام کی کتاب میں ہے، راہ رو پشت بمنزل، یعنی ایسے مسافر بن چکے ہیں جو منزل کی طرف پشت کر کے چل رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی قومی حیثیت میں کچھ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہی دعوت جو پیغمبروں کی دعوت ہے اس کو دوبارہ برپا کرنے کی ضرورت ہے. وہ دعوت اصولی بنیاد پر برپا ہوگی، اس کا خطاب صرف کسی مسلمان قوم سے نہیں ہوگا، اور نہ وہ مسلمان قوم کے کسی سیاسی، سماجی، معاشرتی یا معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اس طرح کی جتنی کاوشیں ہونا تھیں وہ ہو چکی ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کو پھر برپا کیا جائے، اثر نو برپا کیا جائے. تو پیغمبروں کی دعوت تو دونوں کے لیے یکساں ہی ہوتی ہے. یعنی اگر پہلے کوئی مسلمان قوم ہے تو وہ اس کو بھی خطاب کریں گے، اور ان کی قوم کے ساتھ اگر دوسرے لوگ مخاطب ہیں تو ان کو بھی اسی طرح پکاریں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی اسی طرح دعوت دی تھی جس طرح اپنی قوم کو دعوت دی تھی. اس نوعیت کی دعوت کسی قومی بنیاد پر نہیں اٹھائی جا سکتی. اس کی انہوں نے بار بار تردید کی اور یہ بتایا کہ ہم تو اصل میں ایک جہانی دعوت لے کے اٹھے ہیں، ایک عالمگیر دعوت لے کے اٹھے ہیں. یہ اسی طرح کی دعوت ہے جس میں لوگوں کو اس طرف بنایا جائے گا کہ یہ اللہ کا دین ہے. تم جو بھی ہو، پہلے سے کسی مذہب سے وابستہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ہندو کہتے ہو، بدھ کہتے ہو، آؤ. یہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر کی دعوت ہے. اس کو ہم اثر نو پیش کر رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے گا. اگر وہ پہلے مسلمان ہے تو تجدید ایمان کے بعد ہمارا حصہ بنے گا. اگر دیکھیں تو انہوں نے متعین کر کے بتایا کہ جو شخص بھی آئے گا وہ یہ نکات ہیں ان کا شعور تازہ کرے گا، ان کا دوبارہ اقرار کرے گا، اور جب وہ دوبارہ اقرار کرے گا تو گویا وہ پھر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اور اب وہ جماعت وجود میں آ رہی ہے کہ جو پیغمبروں کے طریقے پر اپنی دعوت برپا کرے گی. جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں گے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گی، ان کی تنظیم کر کے ان کو ایک قوت بنائے گی،
اور پھر فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کی زمام کار چھین لے گی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب بتائیے گا، یہ خواہش لے کے ایک شخص اٹھا ہے اور اس کے بعد اس نے لٹریچر تصنیف کرنا شروع کیا ہے، قرآن و حدیث سے اپنی تائید میں، اپنے اس مقصد، اپنے مشن کی تصویب میں دلائل دینا شروع کی ہیں۔ جو دلائل سامنے آتے ہیں ابتدا میں، مولانا کی جو ابتدائی کتابیں ہیں یا مضامین ہیں، اس میں جو دینیاتی استدلال ہے، اس دینیاتی استدلال میں بھی کیا وہ منفرد ہیں یا کسی حیثیت سے ممتاز ہیں؟ چونکہ اگرچہ فکر پہلے سے موجود ہے، تعبیر بھی بن رہی ہے، مثال کے طور پہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہیں یا غلبہ دین اور اقامت دین کی جو آیات ہیں، ان سے استدلال کر کے اپنی اس تحریکی سوچ کو، اس مقدمے کو ایک پورا کا پورا منصوبہ بنا دینا، یہ کام کیا پہلے بھی ہوا یا اس کام میں بھی وہ آگے ہیں، نوول ہیں، منفرد ہیں؟ اسی کام میں وہ منفرد ہیں، یعنی وہ آیات جن سے وہ استدلال کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی زیر بحث ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہی کی آیات ہیں، مفسرین ان کا مدعا بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی روایت زیر بحث ہے تو اس کو بھی اس سے پہلے لوگ پڑھتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کچھ محدود معنی میں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اس کی حقیقی وسعت انہوں نے دریافت کی ہے۔ چنانچہ 4 بنیادی اصطلاحیں کیا ہیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین، ان پر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ الہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے، اسی طرح رب کو رب ماننے کا کیا تقاضا ہے، عبادت اصل میں کس چیز کا نام ہے، کیا وہ صرف مراسم عبودیت کو ادا کر دینے کا نام ہے، اسی طرح دین کیا محض مذہب کی نوعیت کی چیز ہے کہ آپ نے کچھ عقائد اپنا لیے یا کچھ اعمال اختیار کر لیے، یا وہ ایک پورا نظام زندگی ہے؟ تو دین کو وہ ایک پورے نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، عبادت کو وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، اور ان کے ہاں الہ اور رب صرف مابعد طبیعت کے ایک تصور کی طرح معبود نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت آگے، بہت بڑھ کر وہ اصل میں ہمارے لیے تشریعی اور تکوینی حکومت کا ایک نظام قائم کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک پورا نظم ہے جو انہوں نے یہاں سے دریافت کیا ہے۔ پھر اقامت دین کی اصطلاح جس طریقے سے انہوں نے سمجھی یا سمجھائی ہے وہ بھی بہت منفرد طریقہ ہے، اس میں انہوں نے ایسے معنی پیدا کر دیے جس سے وہ دین کے بارے میں ایک عمومی ہدایت نہیں رہی، بلکہ دین کے فرائض میں سے ایک فریضہ بن گئی، اور اس فریضے کو بھی سب فرائض کے اوپر رکھ دیا گیا۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن اقامت دین سب سے بڑھ کر افرض الفرائض ہے۔ اسی سے بعد میں پھر ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرائض دینی کا جامع تصور پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح ان سب چیزوں کی جو شرح و وضاحت انہوں نے کی ہے وہ اگرچہ پہلے بھی شرح و وضاحت کے مراحل سے گزر چکی تھیں، تاہم جو پہلو انہوں نے ان کے نمایاں کیے، غلط یا صحیح، وہ ایک نئی تعبیر کی بنیاد بنے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، یہ بات تو تھی پس منظر کی، یعنی ایک تحریک، ایک فکر کیسے وجود پذیر ہوئی، اس میں کون کون سے عوامل کار فرما ہیں، خود وہ صاحب علم اس کو کیا شکل دے رہا ہے۔ جب یہ شکل دے دی انہوں نے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر بہت بڑی گہری ایک صوفیانہ روایت بھی جاری ہے، ہمارے یہاں فقہی روایت بھی جاری ہے، اس بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند بھی وجود پذیر ہو چکا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جو اپنا رشتہ اسی تسلسل میں اسلامی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شخص جو ابتدا میں داڑھی بھی نہیں رکھی، جس نے صحافیانہ پس منظر ہے، اٹھنے کے بعد اس نے اس طرح کے دعوے کیے، بڑے بڑے اباقر علمی اور نابغہ روزگار علماء اس دور میں موجود ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اس کی دعوت یا اس کا پیغام ایسے پھیلنا شروع ہوا کہ دیوبند کے بڑے بڑے صاحبزادے ہوں، اکابر ہوں، ان کی اولادیں ہوں، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے عام مفکرین و دانشور ہوں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ خود بھی چونکہ جوانی میں اس تحریک سے متاثر ہوئے، ایک عام آدمی نے اس کو کہاں سے پرسیو کیا، ایک عالم نے اس کو کہاں سے پرسیو کیا، ایک دانشور نے اس کو کہاں سے پرسیو کیا کہ یہ جو دعوت تھی وہ دعوت پھر ایک موومنٹ میں ڈھلنا شروع ہو گئی؟ اس میں بنیادی کردار تو ان کی شخصیت نے ادا کیا۔ وہ بڑے غیر معمولی انشا پرداز ہیں، اپنی بات بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی طرح اپنی بات کو مقدمات قائم کر کے لکھنے والے لوگ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے۔ دبستان شبلی نے جو بڑے نثر نگار پیدا کیے ہیں،
ان میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو بات بھی کر رہے تھے وہ بڑے مؤثر طریقے سے اپنے قارئین تک اس کو پہنچا دیتے تھے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے تھے، فکری سطح پر جو حملے ہو رہے تھے، ان میں سے ایک ایک کو انہوں نے موضوع بنایا۔ اس زمانے میں الحاد کی ایک تحریک بھی موجود تھی۔ سائنسی چیزوں سے متاثر ہو کر لوگ دین کی غلط تعبیرات بھی کر رہے تھے۔ حدیث اور سنت کے معاملات میں بھی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ ان سب چیزوں میں وہ مدافعت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس طرح ہمارے علم کی تاریخ میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اس وقت تو ہم ان کی تعبیر پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے باقی کام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر رسائل و مسائل ہی کو اٹھا لیں تو اس کی 5-6 مجلدات میں انہوں نے زندگی کے سب مسائل کو حل کیا ہے، اور اس طرح حل کیا ہے کہ جس سے نئے پڑھنے والے لوگ مطمئن محسوس کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کتاب نے دین کے معنی میں ہمارے اعتماد کو محکم کیا، اسے بحال کر دیا۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے اور اپنے خاص فلسفیانہ پس منظر سے جب دین کی بات کی تو نئی نسلوں کا اعتماد دین پر بڑھا، اسی طرح کی صورتحال مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنی نثر سے پیدا کر دی۔ چنانچہ لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے، وہ مدرسوں کے لوگ ہوں، وہ خانقاہوں کے لوگ ہوں، وہ عام لوگ ہوں، وہ ان سارے مسائل سے دوچار تھے۔ دین کے ساتھ ہوا کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، اور پھر یہ کہ دین جس طریقے سے ہمارے علماء بیان کر رہے تھے وہ تو بعض معاملات میں لوگوں کے لیے کسی کشش کا باعث نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نئی تعبیر دی، نیا استدلال دیا، باتوں کو سمجھانے کا نیا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، دسیوں چیزیں ہیں جس نے لوگوں کے دل و دماغ پر سحر طاری کر دیا۔ اب تک لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کے سحر سے اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے سحر سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اس کے اثرات ہر سطح پر ہونے چاہیے تھے۔ جس پہلو سے بھی آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں وہ آپ کو بہت متاثر کن نظر آئے گی۔ یعنی اپنی شخصی حیثیت میں بھی وہ جس سیرت و کردار کے مالک ہیں، اور جیسے ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کشش رکھی ہے، اس کو الگ بھی کر دیں تو ان کا انشاء، ان کا ادب، ان کے استدلال کا طریقہ، ان کی تحریر کی خوبی، ان کا منطقی مقدمات کر کے خاص طور پر تمثیل کا اسلوب اختیار کرنا اور اس سے چیزوں کو ذہن کے بالکل قریب لے آنا، یعنی تقریب فہم میں ان کا کوئی ثانی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ان کی آپ تصنیفات دیکھیں، تفہیمات، تنقیدات، اس میں انہوں نے ایک طرف مغربی تہذیب کو موضوع بنایا ہے، اس کا پائے چوبی یعنی وہ کس مقام پر کھڑی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بالکل برہنہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ اس کے علمبردار تھے ان کے استدلال کے تار و پود بکھیرے ہیں، بڑی سخت تنقیدیں اس کے اوپر کی ہیں، جس طرح کہ اقبال نے بھی کی۔ اقبال کے ہاں وہ شاعرانہ اسلوب میں ہے، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں وہ استدلال کے اسلوب میں ہے، منطقی اسلوب میں ہے۔ اور پھر جتنے معاملات لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنتے تھے یا اسلام کی تعبیر میں الجھنوں کا باعث بنتے تھے، ایک ایک کو اپنی دانست میں انہوں نے حل کرنے اور انہیں قابل فہم بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مجموعی حیثیت سے ایک بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ صرف ایک تعبیری کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ہماگیر اثرات ہوئے اور بہت سے لوگوں کو تو اس پر توجہ بھی نہیں ہوئی کہ وہ ایک نئی تعبیر کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ساتھی بن گئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلنے کے لیے تیار ہو۔ تو بالکل واضح ہو گیا صاحب، آج کے نشست کا ایک آخری سوال جس سے وہ بنیادی مقدمات واضح ہو رہے ہیں جن پر آگے جا کے ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ سارا کا سارا کام تو تقسیم ہند سے پہلے ظاہری بات ہے شروع ہو گیا، تنظیم بھی بن گئی، مولانا کی فکر میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں دنیا میں روبہ عمل کرنے کی، وہ بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس سب میں جو تقسیم ہند ہو رہی ہے اس میں میں نے ایک اقتباس پڑھا مولانا ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کا، تقسیم کے چند سال بعد کا،
جس میں انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ یہ جو باتیں آج کل کی جا رہی ہیں کہ ریاست اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے بانی اس کے مقصد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ساتھ دیا یا مسلمانان ہند نے جو قربانی دی، وہ یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ جی آپ کو یہ قومی ریاست بنا لیں گے یا ایسی ریاست بنے گی جہاں پر اصلاً اسلام کا نظام رائج نہیں ہوگا۔ تو اس تقسیم کے پورے عمل نے ان کی اس فکری کاوش کو کیا مہمیز دی، چونکہ ملک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے اس تحریک، اس چیز میں اپنا وزن ڈالا اور پھر باقاعدہ طور پہ ہجرت کر کے پاکستان بھی آئے۔ نہیں، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو ان کے کام کو نقصان پہنچا، اچھا جی، اور یہ چیز اس میں بعض پہلوؤں سے رکاوٹ بنی۔ انہوں نے جو مقدمہ قائم کیا تھا وہ اس سے بالکل الٹ پلٹ کیا، اور بہت سے نئے مسائل ان کو اس میں پیش آ گئے۔ ان کے مقدمے کی بنیاد مسلمانوں کو لے کر چلنے اور ان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل کو حل کرنے سے متعلق نہیں تھی۔ انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر، سرحدوں سے بے نیاز ہو کر، ملکوں سے بے نیاز ہو کر ہم ایک جہانی تحریک اٹھائیں، اور جس طرح پیغمبر آ کے ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں وہ نئی دنیا پیدا کر کے دکھائیں۔ مسلمان اگر اس پر لبیک کہتے ہیں اور سب کے سب تجدید ایمان کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو کیا کہنے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کے مخاطب تو ہندو بھی ہیں، اس کے مخاطب بدھ بھی ہیں۔ یہ اصل میں پیغمبروں کی دعوت ہے۔ دو لفظوں میں اس کو بیان کیجئے تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ اسلام ہونا چاہیے، اور اسلام اپنی امت خود بناتا ہے، وہ کسی قومی پس منظر کی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل، احوال جس طریقے سے دیکھے جا رہے تھے اس پر انہوں نے بلکہ تنقیدیں کی ہیں، اور بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی خدمت ہوگی بھی تو اس سے اسلام کے بارے میں کوئی بڑی توقعات وابستہ نہیں کر لینی چاہیے، کیونکہ اسلام کی دعوت جب اٹھے گی تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ اٹھے گی۔ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والے لوگوں کی سیرت اور ان کا کردار بھی وہی ہونا چاہیے۔ وہ سب سے پہلے خود تجدید ایمان کر کے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ انا اول المسلمین، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیں، تو ان کی دعوت کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک قوم میں رہتے ہیں، وہاں بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں، ان پر وہ گفتگو بھی کریں گے، ان پر بات بھی کریں گے، ان کے بارے میں رائے بھی دیں گے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساتھ دے رہے تھے، یعنی قائد اعظم کی جو کچھ بھی تحریک تھی، مسلم لیگ کی جو تحریک تھی، اس کے وہ کبھی ساتھی نہیں بنے۔ اس میں انہوں نے بلکہ مختلف طریقے سے معاملے کو دیکھا بھی اور بعض اور تجاویز بھی پیش کیں، لیکن وہ سب چیزیں اپنی جگہ رہ گئیں اور تقسیم ہو گئی۔ پاکستان ایک ملک کے طور پر وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو کس نظر سے دیکھا، ان کی تحریک کو اس سے کیا مسائل درپیش ہوئے، انہوں نے اپنے لائے عمل میں کیا تبدیلی کی، وہ بات کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی اپنی دعوت کا تعلق ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات سے متعلق ہی نہیں تھی، بلکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقتی سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھنا چاہیے۔ اب بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک ہے مسلمانوں کے مسائل، مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، مسلمانوں کی ذہنی، علمی، فکری حالت ہم سب جانتے ہیں، وہ مختلف ملکوں میں ہے۔ ان کے معاملات کیا ہونے چاہیے، ان کو کیسے حل کرنا چاہیے، ان کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اسلام اپنی دعوت کہاں سے برپا کرتا ہے ان کے نزدیک، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے ہاں وہ 3 چیزیں ہوں گی، یعنی دین کو سمجھا جائے گا، دین کو صحیح طریقے سے جیسے کہ وہ کہتے ہیں بیان کیا جائے گا، اور پھر اس دین کی دعوت پیش کی جائے گی۔ جو لوگ اس کے مخاطبین بنیں گے وہ اگر اسے قبول کر لیتے ہیں تو ان کی تنظیم اور تربیت کے بعد ان کو ایک جدوجہد میں ڈالا جائے گا، وہ جدوجہد جو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر اپنے زمانے میں کرتے رہے ہیں۔ وہ معاملے کو یہاں سے دیکھتے ہیں، وہ کوئی قومی تحریک نہیں اٹھا رہے، نہ مسلمان قوم کی خدمت کا کوئی منصوبہ لے کے اٹھے ہیں۔ ان چیزوں کا ان کے فکر میں کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو جب وہ بعد میں پاکستان میں آئے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فعال ہوئے، کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ تب یہ مسائل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے مسئلے بھی بن گئے ہیں۔ اگر اس زمانے کی ان کی تحریریں آپ پڑھیں تو اس میں تو کوئی اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے، چند چیزوں کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے توجہ دلائی کہ میں نے پچھلی نشست میں بار بار یہ کہا ہے کہ 71 کے انتخابات، یہ 70 کے انتخابات، یہ دسمبر میں ہوئے،
तो इस वजह से वो 70-71 करीब है, यानी दिसंबर में इंतखाबात हुए, 71 में ज़ाहिर है कि उनके नताइज सामने आए, और फिर नताइज ही सामने नहीं आए बल्कि वो नताइज सामने आए कि जो हमारे लिए एक बड़ा मसला बन गए। तो इस वजह से वो 71 का लफ्ज़ ज़ुबान से निकला। जिन लोगों ने तवज्जो दिलाई है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह की अगर कोई गलती हो तो उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाते रहना चाहिए। अभी आपने ये फरमाया कि उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, वो इब्तदा में नहीं थी जब वो दीन की दावत के लिए उठे, बल्कि उससे बहुत पहले जमीयत वगैरह की जब उन्होंने इदारत शुरू की है तो उस वक्त उन्होंने दाढ़ी रख ली थी। मसला ये था कि वो जो हमारे यहाँ दाढ़ी की मिकदार तय है उस मेयार पर पूरी नहीं उतरती। अच्छा, ये वजह थी। ठीक है, पस मंज़र की बहसें और बहुत ही कुछ अहम दक़ीक़ नुकात की हम सब तनकीद कर रहे हैं। मौलाना मौदूदी की फ़िक्र तहरीक उठी, पाकिस्तान क़याम पज़ीर हो रहा है। इसके बाद इस पूरी मूवमेंट में क्या तब्दीली आती है, लाहेअमल के एतबार से भी और फ़िक्र के एतबार से, सब चीज़ों को ज़ेर बहस लेकर आएंगे। वक्त ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपके वक्त बहुत Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books. Discover the true essence of jihad in Islam with our enlightening course, What is Jihad in Islam? Presented by the esteemed scholar Dr. Shehzad Salim. The course dives deep into the core principles and ethical boundaries of jihad,
unraveling its historical significance and spiritual dimensions. Join us as we explore 10 comprehensive modules covering everything from the permission for jihad and its obligations, to the ethical limits and ultimate goals. Understand the divine support, the treatment of captives, and the handling of spoils of war, all through the lens of Islamic teachings. Whether you're a student, researcher, or someone keen on deepening your knowledge, this course offers invaluable insights, dispelling myths and providing a balanced perspective on this crucial topic. Enroll now and embark on a journey to uncover the profound wisdom and nuanced understanding of jihad in Islam. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session's episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. Ghamdi.org/sponsor. Ask Ghamdi Live. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, ghamdi.org/sponsor.